नाउज़ बिल्लाह दुनिया से उनका रिश्ता कट गया, नाउज़ बिल्लाह कलमा तो कह पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का और अकीदा रखते हैं काना मोहम्मद रसूल का, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहते हैं और अकीदा रखते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नाउज़ बिल्लाह। और कुरान क्या फरमा रहा है कि तज़किया करने वाली ज़ात रसूल की है, तो रसूल के आस्ताने पे जाना है। और तज़किये के तरीक़ा है, जैसा मेरे भाई मुजाहिद भाई ने फरमाया कि हमारा एक स्पिरिचुअल लीनिएज है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, जो भी ये रास्ते हैं, मंजिल ज़ाते पाक के मुस्तफ़ा है। अक्सर कहते हैं अरे कुरान हमारे इस्लाम में इतने फ़िरक़े क्यों हो गए, तो खुद एक नया फ़िरक़ा निकाले हैं, फिर कहते हैं ये नाउज़ु बिल्लाह फ़िरक़े नहीं है, ये एक अल्लाहु अकबर एक पैथ है, ये रास्ते है। मंजिल गौस पाक हमारी मंजिल नहीं है, गरीब नवाज हमारी मंजिल नहीं है, ये रास्ते दिखाने वाले हैं। मंजिल ज़ाते पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हनफी हो के शाफ़ी हो के मालिकी हो के हम्बली हो, ये जुरिस्प्रूडेंस है, क्या कहना चाहिए, फ़िक़्ह है, ये मज़हब है। आपको बताएंगे अक़ीदे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, नमाज ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो या हाथ छोड़कर पढ़ो, अल्लाह ये सब रसूलुल्लाह के तरीक़े हैं। बख़ौल मुहिद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, जो हज़रत सरकार गौसुल आज़म के मुरीद हैं, दो वास्ते से, किसी ने सवाल किया कि भाई क्या बात है, जैसे आजकल करते हैं ना, हनफी शाफ़ी मालिकी हम्बली, ये क्या चीज़ है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनफी थे, शाफ़ी थे, एक ऐसा एक क्या कहना चाहिए बहुत ही नईव और एक इंसानिटी का एक सवाल कर देते, और बेचारे जो कमज़ोर दिमाग के होते, हाँ सही बात है, नाउज़ु बिल्लाह क्या थे। बल्कि देखना चाहिए कि उनका मकसद क्या रहा, कि अहादीस हमें मिल रहा है। अगर मैं किसी को लाके अगर बुखारी शरीफ दे दूँ और उनसे कहूँ कि मुझे वज़ू का तरीक़ा बता दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत क़िबला ग़ुलाम यज़दानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनके वालिद बुज़ुर्गवार ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको सदरुल उलमा कहा जाता था, और इनके मामू हज़रत हबीब अशरफ साहब क़िबला हैदराबाद तशरीफ़ लाया करते थे। मेरी मुलाकात लास्ट ईयर हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी नूरानी शख्सियत यहाँ है, और हमें चाहिए कि हम इनसे फ़ैज़ हासिल करें। ये अल्लाह का करम है, यहाँ पर है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मौजू से थोड़ा हटा हूँ क्योंकि हज़रत आए हैं। बस अर्ज़ करना चाह रहा था कि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो हनफी शाफ़ी मालिकी, अगर मैं किसी को बुखारी शरीफ दे दूँ लाकर, हज़रत रसूल फरमा है, बड़े आलिम दीन के सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर बुखारी शरीफ दे दूँ, मुस्लिम शरीफ दे दूँ या सिहाह सीता दे दूँ, बताओ मुझे सही वज़ू का तरीक़ा निकाल के बता दो, नहीं बता सकते। कहीं एक मरतबा है, कहीं 3 मरतबा है, कहीं कुछ है। अब क्या करेंगे उस वक्त, जहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर सादिक साहब बैठे हुए, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दो अल्लाह अकबर, अगर ये क्या करेंगे, किसी एक ही रिसोर्स पे जाएंगे वो। तो अब दीन में भी हम क्या करें, इमाम आदम हनीफा की रिसोर्स पे चले गए कि उनके पास भी अहादीस है, सरकार ऐसे नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ऐसे पढ़ने वाले भी सही है और ऊपर पढ़ रखने वाले भी सही है, हाथ छोड़कर, इमाम मालिक जो हाथ छोड़कर पढ़ते थे वो भी सही है, अल्लाह अकबर, क्योंकि ये तमाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएँ हैं। तो कमिंग बैक टू हज़रत मुहिद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे किसी ने सवाल किया ये हनफी शाफ़ी मालिकी हम्बली क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि सुनो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, ख़ातमुन नबी है, फाइनल प्रॉफिट, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, और अल्लाह के इतने महबूब हैं कि अल्लाह को गवारा नहीं कि इनकी कोई अदा दुनिया में छूट जाए। लिहाजा हनफी को एक राह पे लगा दिया, शाफ़ी को एक तरीक़े पे लगा दिया, मालिकी को और हम्बली को, अल्लाह को, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं अक़ीदों का, बस मसाइल का इख्तिलाफ है, और वो इख्तिलाफ हमारे लिए रहमत है कि हुजूर की कोई सुन्नत दुनिया में छूट ना जाए, अल्लाह अकबर। तो इसी तरह क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये मंजिल नहीं है, ये एक रास्ते हैं जो हमें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते तक, ख़दमों तक पहुँचाते हैं। और तज़किया इन बुजुर्गों से हासिल होता है, उनकी ज़िंदगियों से। हम मुर्शिद की सोहबत में रहते थे, हम कई साल बाबा हज़रत क़िबला के पास में मिशकात शरीफ का की सीमा करता था, बुखारी और मुस्लिम, ज़्यादातर तिरमिज़ी शरीफ की पूरी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अहादीस को जो सिखाते थे, हमें समझाते थे, कुरान का जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो कमेंट्री से हमें समझाते थे कि हदीस के माने ये है, ये हदीस मुरसल है, ये हदीस मौदू है, ये हदीस, अल्लाह अकबर, उसकी जो साइंसेस है, मुझे उन तमाम चीज़ों में जाना नहीं, मैं खाली एक
اشارہ کرتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں کہ یہ تزکیہ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ کتاب سکھاتے. کتاب کیا ہے؟ یہ لا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب اور حکمت. لا کیا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک لا گیور ہیں، شارع ہیں. قرآن شرع ہے. قرآن جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء کہ اللہ کی جو کتاب ہے 4 چیزوں پر مشتمل ہے. It's consisting of 4 things. اس میں کیا ہے؟ العبارہ والاشارہ والحقائق واللطائف. اس کے اندر ایک اسکرپٹ ہے. العبارۃ للعوام، عوام کے لیے. عوام وہ جو اہل زبان، ہر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے. والاشارۃ للخواص، اس کے جو اشارے ہیں نا، انڈیکیشن، وہ علماء کے لیے، خواص کے لیے. آج کیا ہو رہا؟ ہر کوئی اشارے لے رہا ہے. یہ گمراہی پھیل رہی ہے. اللہ اکبر. علماء موجود ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر ہم اپنے پرسنل ریزننگ سے ہر کوئی اپنی ذات سے ایک مجتہد بننا چاہتا ہے. الیاذ باللہ. اور یہ گمراہی بڑھتے چلے جا رہی ہے. والحقائق للاولیاء واللطائف للانبیاء. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں فرماتے ہیں. تو یہ یعلم، ہمیں کتاب کا علم دیتے ہیں. کیا ہمیں علم دیا؟ اللہ اگر ہم قرآن کی اگر تفسیر میں جائیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے، ہم سیکھیں گے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا، آداب سکھائے. ادب بہت ضروری ہے. امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب امام مالک کی صحبت میں 20 سال رہے، کسی نے سوال کیا آپ ان سے کیا سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے 18 سال ادب سیکھا اور 2 سال علم سیکھا. تب وہ علم مجھے ڈائجسٹ ہوا. بیٹھنے کے آداب، کیونکہ قرآن ہمیں آداب سکھاتا ہے. سرکار کے دربار میں جاؤ تو کیسے جاؤ، اپنی آوازوں کو پست رکھو اور دور سے مت پکارو. اللہ اکبر. اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب سکھایا ہے، خاتم النبیین کہہ کر، رحمت للعالمین فرما کر، اور آپ کو ورفعنا لک ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ذات تو بہت بلند ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا. ہم قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہر آیت میں نبی پاک کی فضیلت ملتی ہے ہمیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کا طریقہ ہمیں، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر آنکھ بند کرنے سے پہلے ہمیں کیا دیا؟ صحیح مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. سرکار، میں دونوں کے الفاظ کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی. میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک تم اسے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں، ایک ایشورٹی دے رہے ہیں، تم یہ دونوں کو تھامے رہو. کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. پہلے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرماتے ہیں وعطرتی مائی پروجنی. عطرتی اہل بیت، میرا گھرانہ. سبحان اللہ. اور ایک حدیث ہے قرآن اور سنت، لیکن صحیح ستہ میں نہیں، وہ موطا کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اسناد کے اعتبار سے یہ بہت ہی معتبر ہے، بہت صحیح ہے. اور پیرالل ٹریڈیشن سے اس کے متواتر ہیں. 30 سے زائد صحابہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ قرآن، آج جو گمراہی ہو رہی ہے، ہم نے قرآن کو تو پکڑا ہے لیکن جس کو چھوڑا ان کے ساتھ ہم اہل بیت کو چھوڑیں. اللہ اکبر. اہل بیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت فاطمہ سے جو نسل چلی ہے یہ اہل بیت میں سے. ان کو تھامے رکھو. جب ان کو چھوڑو گے آج یہ گمراہی کیا ہوگی؟ وہی ہو رہی ہے. ہر کوئی بیرا روی کا شکار ہے. کیوں کہ ایک مرکز نہیں بنا رہے کوئی. اہل بیت کو یہ ماشاءاللہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. غلام جزانی صاحب اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر ایک سیدزادہ یہاں موجود ہے، ہمیں ان کو پکڑ کے رہیں یہاں پر. جب تک میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے مسائل ان کے پاس لے جائیں اگر کوئی ہے، ان کی خدمت کریں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ وما آتاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. رسول پاک جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو. ہم رسول اللہ سے جو لیے کبھی ریئلائز کیا کہ ہمیں حضور کیا دیے ہیں؟ ہم اتنے میٹریلسٹک ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز
نہیں ہوتی ہے, کسی کے پاس ہوتی ہے تو بے چینی ہوتی کہ میرے پاس وہ 4K والا ٹی وی نہیں ہے, میرے پاس فلاں نہیں. لیکن کبھی سوچیں کہ ایمان میں میرے اندر کیا کمی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. How can I advance myself towards Islam, towards the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے ہمیں. جو کچھ ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دربار بنا دیا ان کا کہ تم اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرو, کفر کیے ہو, شرک کیے ہو, میرے دربار سے میں نے تمہیں نکال بھی دیا ہوں, تو اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پاس آنا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں محبوب, وہ آپ کے دربار میں آئے, ایک بھکاری کی حیثیت سے آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نبی پاک کو, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اے محبوب جو بھکاری تمہارے پاس آئے گا تم اسے جھڑکنا نہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ کبھی جھڑکتے نہیں اپنے مانگنے والے کو. یہ دنیا دار ہے جو جھڑک بھی دے سکتے ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں, وہ نبی دیتا ہے اور حریص ہے. قرآن فرماتا ہے حریص علیکم ما, اللہ اکبر, تمہارے لیے زیادہ چاہنے والے. اور ایسا نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, اور ایسا نبی ہے کہ وہ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو اس کی نظر تمہارے پر مبذول ہو جاتی ہے اور اسے برا لگتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک استمراری جملہ ہے, یہ نہیں کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھا, ہر وقت. تو چاہیے انفس کی تفسیر سے آگے بڑھ رہا ہوں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت سکھاتی. اللہ اکبر. حکمت کیا چیز ہے؟ وزڈم. بغیر وزڈم کے جو چیز ہوتی ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی. علامہ ابن تیمیہ بڑے عالم تھے, ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کرے گا, لیکن وہ کیا ہو, آف ٹریک ہو گئے. علم کا سمندر, میں نے ان کے مجموعہ الفتایا وغیرہ پڑھے, علم کا سمندر, لیکن بعض چیزوں میں ایسی غلطی فرما گئے اور ان کی جو تردید کی. حضرت الامام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی وہ علم, اس کا جو علم ہے اس کی حکمت سے آگے بڑھ گیا. تو کوئی چیز کو سمجھ, علم حاصل ہونا, آج کل مولانا گوگل بن گئے ہیں, جس کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے گوگل میں ٹائپ کرے نکل گیا. اعوذ باللہ من ذالک. کوئی صاحب میرے کو ایک سائٹ بھی جائے, یہ دیکھیے بڑی اچھی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, شاندار گرافکس, بیوٹیفل, ارے کیا زبردست ہے, ایک اٹریکشن ہو رہا, اور دل ہو رہا کہ دیکھوں. میں نے کہا کیا بات ہے, بچے تو ہیں, تھوڑا اندر آ کے دیکھا, میں تھوڑا براؤز راؤنڈ کر کے دیکھا تو پتا چلا نعوذ باللہ قادیانیوں کی تھی. تو اب ہمارا دین اتنا سستا ہو گیا ہے آج کل کہ اب گوگل سے سیکھ رہے ہیں. اب علماء ہمارے نعوذ باللہ, جب علماء کو ہم چھوڑ دیں گے, اور خصوصاً ایسے علماء, تو پھر در در کے رہیں گے میرے بھائی. ہم اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر جائیں, اور یہ نبی پاک کے نائبین ہیں, they are the heirs of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو حکمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یہ نبی کیا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے, وزڈم عطا فرماتا ہے. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت حاصل ہو گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. اللہ اکبر. اور پھر یہ اللہ تبارک, اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ یہ نبی یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنی رشتے کو مضبوطی سے تھام لو, ورنہ ہم در در کے ہو جائیں گے. ہر چیز جو بھی ملنا ہے نبی پاک کے دربار سے ملنا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اگرچہ کہ اس سے پہلے یہ گمراہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ تم گمراہی سے میں نکالا, نبی پاک کو بھیج کر احسان جتایا. اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے, اور قرآن کی ہم تلاوت کریں گے تو اللہ اکبر شرح صدر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نبی جس کو چشم فلک نہیں دیکھا, جو اپنی امت کے لیے رات بھر روتا ہو. آج ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا یا نہیں منانا, کیا صحابہ نے منایا تھا, کیا رسول اللہ نے منایا تھا. اس لڑائیوں میں پڑے اور مسلمانوں کے فرقے الگ ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. جو نبی کی مناتے ہیں, ایک مسجد میں گیا, میں اختلافی باتیں کرتا نہیں, لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے کہہ دوں.
اب کیونکہ بات ایسی ہو رہی، ایک مسجد میں گیا، کوئی تقریر کر رہے تھے کہ ہم لوگ کفار کی طرح اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں کیونکہ یہ کرسچنس مناتے ہیں، اور میں یہودیوں کے ساتھ 5 سال کام کیا ہوں، اور یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیدائش کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ ڈیٹ ہے ان کے پاس۔ تو میں ایک دم سے کھڑا ہوں، میں نے کہا اس کا مطلب تم پھر یہودیوں کے طریق پہ کہ تم نبی کی میلاد نہیں مناتے۔ ہم کوئی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ دنیا میں اس کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شب پیدا ہوئے اس سے بہتر بھی کوئی رات تھی؟ ہر جمعہ میرے آقا دو جہاں سرور عالم روزہ رہا کرتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ بھی روزہ رکھے کرو، حضور رہتے تھے، حضور ہمیں حکم نہیں دیا روزہ رہنے کا۔ روزہ مستحب ہے، لیکن ہر جمعے کو چاہیے کہ we should commemorate the birth of our Prophet Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی بیوٹیفل یعنی اسٹوری ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، عالم چمک اٹھا۔ ہم اگر دیکھیں گے اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی سنائیں گے ہم، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ آگے فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا چرچا کیا کرو۔ اللہ اکبر، تحدیث نعمت پر اللہ، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے؟ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو میری بہنیں یہاں پر ہیں اور جو حضرت عزیز النساء بیگم صاحبہ، وہ بھی سے حسینی سید تھیں، آپ کی والدہ، مجاہد بھائی وغیرہ کی، ہمارے شاہد بھائی، اللہ مجھے بہت چاہتے تھے، اور میرا ان کا رشتہ محبت کا ایسا تھا کہ اولیاء اکرام کا ہم بات کرتے تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات کرتے، غوث پاک کی بات کرتے، اور وہ فنا فی الغوث تھی، اللہ اکبر، فنا فی الغوث، یہی محبت تھی۔ اور الحمدللہ یہ ڈاکٹر صادق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ان کے والد بزرگوار کا، حضرت محبوب علی صاحب انجینئر تھے، بظاہر ایسا کوئی نہیں دکھتا تھا کہ کوئی بہت ہی ریلیجیس ہے، لیکن حضور غوث پاک کے بڑے عاشق تھے۔ بابا حضرت سے ارادت بھی تھی ان کو، ان کی والد محترمہ مرید تھی میری والد کی، تو ان کا عقیدہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت۔ جمعہ ہے، فجر کی نماز کے بعد تفسیر ہو رہی، انہوں نے کہا میں تفسیر کروں گا، اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ھدی للمتقین پر وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اچانک ایک جذبات میں آ گئے، یہ صرف اس میں تقوی ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے۔ اچانک سر قرآن پر اپنا سر رکھتے ہیں اور وہیں جہاں بہا ہوتے ہیں، اور مسجد سے وہ گھر کو لائے گئے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہونا وہ بڑی اچھی موت پاتی ہے، رشک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آنٹی، آپ کی والدہ شاہد بھائی اور مجاہد بھائی کی آخری وقت میں تو نہیں تھا، ان کے صاحبزادیاں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ زبان پہ ایک ہی تھا، المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد۔ سبحان اللہ، 11 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، تو میں ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں وہ دن کو۔ تو بہرحال عرض کرنا تو اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں، اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ گھروں میں ایک ادب سکھاؤ۔ باپ ہو تو ماں کا ادب سکھائے اپنی اولاد کو، ماں ہو تو اپنے باپ کا ادب سکھائے۔ ہم ادب سے ہٹ رہے ہیں اور در در کے ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے اپنا ایک اسٹیشن ہے، وہ اسٹیشن پہ رہو۔ اور نوجوان نسل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو، بیویوں کو چاہو، بہت چاہو، لیکن ایک اس کی ایک لمٹ ہے۔ محبت کا اظہار کمرے کی حد تک کرو، باہر نکل کے مت کرو۔ لاسٹ میں کائنڈ آف آکورڈ مجھے بولنا چاہیے، میرے بازو ایک جوڑا بیٹھا تھا، وہاں سے میں ایل اے آ رہا تھا، ایل اے میں ملا شریف میں ہمارا کچھ خطاب تھا، تو وہاں جا رہا تھا، رستہ تم آخر میں رکانا پڑا۔ بھائی تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ، جو کرتے کرو، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، یہ کیا عذاب کر کے استغفر۔ تو ہمارے پاس آداب ہے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، اور یہ چیز ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا ادب۔ اور ہمارے اگر جنت ہے تو ماں باپ کے قدموں میں،
ان سے آواز اونچی کر کے مت بات کیا کرو، اور گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو. اللہ اکبر. ماں بھی محنت کر رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے، اولاد کو بہت کچھ دے رہے ہیں، مگر کیا نہیں دے رہے؟ ان کو جنت نہیں دے رہے، ان کو دین نہیں دے رہے. دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے ہو. اللہ اکبر. ویسی زندگی پہ تو اللہ اکبر موت اچھی. اب تھک کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، اولاد کے لیے ٹائم نہیں، ہزاروں خرچ کر رہے ہیں. تو بچوں سے بات کرو. اللہ کرم ہے، چھوٹے اپنے بچوں کو حدیثیں سکھاؤ، رسول پاک کی محبت سکھاؤ، ان کے گھرانے کی محبت سکھاؤ. آج ہمارے بعض بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہو اہل بیت، اور یہ بڑا قابل ہو گیا. وہ دادا خوش ہوتا اس کو، اب ہاں میرا بچہ کیا، پوترا میرا کیا انگریزی بول رہا. گھر کے اندر اردو کا ماحول رہا. ہماری جو ٹریڈیشن بگڑ رہا ہے، ہم بچوں سے انگریزی سیکھ رہے ہیں. پرابلم یہی ہے. گھر میں لینگویج اپنی اردو رکھو، جو اپنی نیٹیو، جو پرانی جو ہماری لینگویج ہے ٹریڈیشنل. تو بہرحال آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں، کافی وقت لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں کو نبی پاک کا مدینہ بنا دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آمین بجاہ النبی الامین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من كل مسیر باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين بجاه النبي الأمين الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبحرمة الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سندي رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.